बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बुध चिकन पार्ट 35। दूसरे दिन महमूद ने अपनी एक राजदार कनीज को खत देकर निगार खानम के पास भेजा। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है। मैं उस अजाले के लिए कल रात हाजिर हुआ था, मगर शेख की मौजूदगी के सबब तुमसे मिलने की जुर्रत ना कर सका। आज मजबूरन इस कनीज के जरिए पैगाम रसानी का सहारा लिया है। मैं जानता हूं कि मेरी यह हरकत भी तुम्हारे आईने हयादारी पर गिरा गुजरेगी, मगर क्या करता कि सूरत हाल बहुत संगीन है। वक्त ने मुझे ऐसे महाजों पर उलझा दिया है कि जहां कोई भी वाकया रूनुमा हो सकता है। मैं तहे तैग भी हो सकता हूं और गुलामी की आहनी जंजीरें भी मेरा मुकद्दर बन सकती हैं। मैं फातेह भी करार पा सकता हूं और बदतरीन शिकस्त भी मेरे नाम से मंसूब की जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। कौन जाने कि कल ये होंठ हरफे माजरत अदा करने के भी काबिल ना रहे। निगार खानम, मैं उस तोहमत तराजी पर बेहद नादिम हूं। मैंने अपनी वालदा माजदा के बाद तुमसे ज्यादा आला ज़र्फ और मोहब्बत करने वाली कोई दूसरी खातून नहीं देखी। तुम एक ऐसा पैकरे वफा हो कि जिसके जज्बों पर शक नहीं किया जा सकता। मैं ये बात अपने तवील तजर्बात और मुशाहिदात के बाद तहरीर कर रहा हूं। इस वजाहत के बाद मुझे यकीन है कि तुम मेरी लग्जिश ज़बान को माफ कर दोगी। जिंदगी के महाज पर तने तन्हा, महमूद। निगार खानम के नाम खत देकर वाली गजनी ने अपनी राजदार कनीज की तरफ देखा। कनीज जलाले सुल्तानी से लरज रही थी। याद रखना कि निगार खानम कोई दरबारी रकासा या खलवत सुल्तानी में गजल सराई करने वाली मुतरिबा नहीं है। महमूद की पुररौब आवाज गूंजी। मैं जानती हूँ सुल्तान ज़ीशान, मैं जानती हूँ। जिस्म के साथ कनीज की जबान भी कांप रही थी। तुम कुछ नहीं जानती शारका, वाली गजनी ने कनीज का नाम लेते हुए कहा। तेरा सुल्तान जो कुछ कहता है उसे गौर से सुन। अगर कभी तेरे दिल में निगार खानम की तरफ से वसवसे पैदा हो और तेरा जहन परागंदा ख्यालात से भर जाए तो फौरन ही उस गर्दो गुबार को साफ कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने कसीफ तसव्वुरात के गिरदाब में उलझ कर रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना कि तू अदालत सुल्तानी में बड़ी मुजरिम ठहरेगी। कनीज शारका के बदन की लर्जिश कुछ और नुमाया हो गई थी। माजल्ला सुल्तान मुअज्जम, माजल्ला। ये कहते हुए कनीज वाली गजनी के सामने घुटनों के बल झुक गई। खड़ी हो जा कि ये वक्त इन रस्मों की अदायगी का नहीं, सुल्तान महमूद ने तेज आवाज में कहा। फिर जब कनीज शारका सीधी खड़ी हो गई तो वाली गजनी उससे दोबारा मुखातिब हुआ। हदूद ममलुकत में निगार खानम का वही दर्जा है जो तेरे सुल्तान का है। कनीज ने सर झुका दिया। समंदर की गहराई देखकर कहने वाले कहते हैं कि वो बहुत आला ज़र्फ है। उसके सीने में बेशुमार राज दफन होते हैं और वो कभी आपे से बाहर होकर कम ज़र्फी का मुजाहरा नहीं करता। कनीज ने घबराकर महमूद की तरफ देखा और एक बार फिर गर्दन झुका ली। मगर तेरे सुल्तान का मुशाहिदा कुछ और है। वाली गजनी के होंठों को जुम्बिश हुई। कभी कभी समंदर का सीना भी फटने लगता है और वो अपने अंदर की चीजों की हिफाजत करने से कासिर रहता है, इसलिए बेकाबू होकर उबल पड़ता है और तमाम पोशीदा अशिया को साहिल पर लाकर फेंक देता है। फिर ये हकीर कनीज क्या करे सुल्तान आली मकाम। वाली गजनी के जाहो जलाल से दहशत ज़दा होकर शारका रोने लगी। तू अपने सीने को समंदर से ज्यादा कुशादा कर ले, फिर उबल पड़ने का शायबा तक बाकी ना रहे। महमूद ने ठहर ठहर कर कनीज को तनबीह की। फिर शारका बड़ी राजदारी के साथ उस वक्त निगार खानम के पास पहुंची जब निजाम शाह वहां मौजूद नहीं थे। एक कनीज के हाथ में मकतूबे सुल्तानी देखकर निगार खानम लरज गई। शारका ने बड़ी जहानत से काम लेते हुए कहा, मैं आपके मकाम से वाकिफ हूँ। सुल्तान ज़ेहशम आपका बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। ये एक सियासी नौयत का खत है जिसे आप तक पहुंचाना जरूरी है। कनीज की वजाहत सुनकर निगार खानम को किसी कदर इत्मीनान हुआ। फिर उसने लरजते हाथों से सुल्तान गजनी का खत ले लिया और अपने कमरे में चली गई। खत खोलते वक्त निगार खानम के दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। महमूद के एतराफ और शिद्दत एहसास ने निगार खानम के उदास चेहरे को चंद लम्हों के लिए गुलनार बना दिया था। मगर जैसे ही उसने वाली गजनी की तन्हाई और मायूसियों का जिक्र पढ़ा तो बेकरार हो गई और बेइख्तियार उसके मुंह से निकला, अल्लाह वो वक्त ना लाए कि शिकस्तो जवाल के गुबार से मेरे सुल्तान का दामन आलूदा हो जाए। उन अल्फाज के अदा होते ही निगार खानम ने घबरा कर चारों तरफ देखा।
مگر کمرہ خالی پڑا تھا اور کنیز شارکا مکان کے صحن میں کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نگار خانم کمرے سے باہر آئی اور انتہائی باوقار لہجے میں کنیز سے مخاطب ہو کر بولی، سلطان معظم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ محاذ جنگ کتنا بھی دشوار سہی مگر فتح اہل یقین ہی کی ہوتی ہے۔ نگار خانم نے سلطان کے خط کا جواب اس طرح دیا تھا کہ کنیز اس خفیہ مراسلت کو مشکوک نظروں سے نہ دیکھے اور مطمئن ہو کر واپس چلی جائے۔ سلطانی کنیز نے نگار خانم کے ایک ایک لفظ کو بغور سنا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ والی غزنی بڑی بے چینی سے اپنی رازدار کنیز کی واپسی کا منتظر تھا، مگر جب شارکا نے نگار خانم کا مختصر جواب سلطان کے گوش گزار کیا تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ محمود کا خیال تھا کہ نگار خانم اس کا خط پڑھ کر بے قرار ہو جائے گی اور جواب میں پوری شدت کے ساتھ اپنے جذبوں کا اظہار کرے گی، لیکن کنیز نے جو کچھ کہا وہ سلطان غزنی کی توقعات کے اس قدر برعکس تھا کہ محمود جیسا آہنی اعصاب رکھنے والا انسان کچھ دیر کے لیے بدحواس ہو گیا تھا۔ پھر جب اسے اپنی وحشت کا خیال آیا تو کنیز شارکا کو خلوت سے نکل جانے کا حکم دیا اور خود ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا۔ نگار خانم کی بے لوث محبت محمود کے ماضی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، اور جب ماہو سال کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری شعلہ بن گئی تو سلطان آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور چیچک کے ان بدنما داغوں کو غور سے دیکھنے لگا جن کے باعث اس کی مردانہ وجاہت غارت ہو کر رہ گئی تھی۔ دولت کے انبار تھے، جاہ و جلال تھا، تاج و تخت تھے، دوست و دشمن سب کے دلوں پر ہیبت تھی، مگر پھر بھی ظاہری شخصیت کا یہ کمزور پہلو والی غزنی کو اکثر اداس کر دیا کرتا تھا، اور یہ احساس اس وقت مزید شدت اختیار کر جاتا جب محمود خلوت میں اپنی بیگمات کے روبرو ہوتا۔ اس کی دونوں بیویاں شکل و صورت کے اعتبار سے حسین خواتین کی کتار میں نمایاں حیثیت رکھتی تھی، مگر ان میں وفا پرستی اور جان نثاری کی کمی تھی۔ محمود فطرتاً ایک پرجوش انسان تھا اور محبت کے معاملات میں بھی صنف نازک کی جانب سے انتہائی وارفتگی کا خواہ رہتا تھا، لیکن سلطان کی کسی بیوی نے شوہر کی اس خواہش کا احترام نہیں کیا۔ نتیجتاً والی غزنی اپنے جذبات کی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اگرچہ جنگی مہمات کی کثرت محمود کو اس موضوع پر سوچنے کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن جب بھی اسے فراغت کے کچھ دن میسر آتے محرومی کا یہ زخم تازہ ہو جاتا۔ بلخ و خراسان پر ایلک خان کے حملے اور پھر خود غرض باپ کی بے حس بیٹی نے ایک بار پھر سلطان کو اس کے ماضی کے حوالے کر دیا تھا۔ محمود نے حسب عادت گھبرا کر نگار خانم کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی غزنی میں رہتے ہوئے اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ نگار خانم سلطان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس روشن خیال، کشادہ دل اور اعلیٰ ظرف دوشیزہ نے جس طرح والی غزنی کو چاہا تھا، اس کی مثال دولت مندوں کی تاریخ میں خال خال ہی نظر آتی ہے۔ یہ نگار خانم کی بے غرض محبت ہی تھی کہ جس نے محمود کو دنیا کا خوبصورت ترین مرد کہا اور اسے احساس کمتری کے حصار سے نکال کر اس راستے پر لا کھڑا کیا جس سے گزر کر جانے والے تمام جانباز فتح کی عظیم منزل تک پہنچتے ہیں۔ محمود کو نگار خانم کے جذبات کی پاکی اور نظریات کی بلندی کا احساس تھا، اور اسی لیے وہ اسد شیرازی جیسے منافق کی بیٹی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، مگر امیر سبکتگین کی سنگ دلانہ مصلحت پسندی نے محمود اور نگار خانم کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ اس دائمی فراق کے باوجود والی غزنی کی خواہش تھی کہ نگار خانم ہمہ وقت اس کے قریب رہے۔ اس سلسلے میں سلطان کے جذبے بھی پاک تھے۔ وہ تو محض اس لیے نگار خانم کی قربت ڈھونڈتا تھا کہ تنہائی کے عذاب سے محفوظ رہے، مگر نگار خانم اس قربت کو سخت ناپسند کرتی تھی کہ اس طرح قصر شاہی کے مکینوں کی نظر میں اس کی بے داغ شخصیت مشکوک ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ نگار خانم نے بڑی بے رحمی سے اپنے جذبات کا گلا بھی گھونٹ دیا تھا اور تمام تر احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سلطان کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ نگار خانم کی اس بے رخی کا ایک سبب اور بھی تھا جسے والی غزنی سمجھنے سے قاصر رہا، وہ یہ کہ نگار خانم محمود کو دنیا کے عظیم ترین فاتح کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر خود اس کی اپنی ذات محمود کی فتوحات کے راستے میں رکاوٹ بنتی جا رہی تھی۔ نتیجتاً نگار خانم نے جارحانہ روش اختیار کی اور سلطان کی نظروں سے دور ہو گئی۔ اب یہ ایک حادثہ ہی تھا کہ محمود کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے بڑے فراخ دلانہ انداز میں نگار خانم سے معذرت چاہی۔ اگرچہ یہ معذرت مخلصانہ تھی، لیکن محمود در پردہ نگار خانم سے تجدید مراسم چاہتا تھا، ایسے مراسم کہ جن میں ہوس کی آمیزش نہ تھی، لیکن پھر بھی قربت محبوب کا سوال پوشیدہ تھا۔ نگار خانم کا جواب سن کر سلطان کی افسردگی یہاں تک پہنچ گئی تھی
کہ جب ارسلان جاذب نے ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اجازت طلب کی تو محمود نے ناسازی طبع کا بہانہ تراش لیا۔ وہ دن بھر اپنی مخصوص نشست گاہ کا دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹا رہا۔ امرائے سلطنت یہی سمجھتے رہے کہ ان کا فرما روا تنہائی میں اہل خان کے خلاف کوئی جنگی منصوبہ ترتیب دے رہا ہے، مگر آج والی غزنی خلوت خاص میں اپنی خون شدہ آرزوؤں کا ماتم کر رہا تھا۔ پھر محمود اس وقت چونکا جب ابتدائے شب میں کنیز شارکا نے سلطان کو خبر دی کہ نگار خانم شرف باریابی چاہتی ہے۔ کچھ دیر تک سلطان کو اپنی سماعت اور کنیز کی فراہم کردہ اطلاع پر یقین ہی نہیں آیا، مگر جلد ہی اسے اپنی بیدار آنکھوں پر اعتبار کر لینا پڑا کہ وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جاگ رہا ہے اور حالت غنودگی میں بھی کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہے۔ خوش آمدید نگار خانم۔ والی غزنی بڑے پرجوش انداز میں بستر سے اٹھا۔ نگار خانم کو دیکھ کر سلطان کے دھواں دھواں چہرے پر اچانک موتیا کے پھول کھل اٹھے۔ شکر ہے کہ تمہیں کسی کے انتظار کی اذیت کا احساس تو ہوا۔ نگار خانم کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، آنکھیں والی غزنی کے چہرے پر مرکوز تھی، مگر ان میں کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی محمود کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ سلطان نے نگار خانم کی بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے اپنے سوال کے جواب کا انتظار تھا۔ سلطان ذیشان، میں نے آپ کا گرامی نامہ حرف بہ حرف پڑھا، مگر مجھے والی غزنی کا یہ انداز تحریر پسند نہیں آیا۔ نگار خانم نے بڑے بے باکانہ لہجے میں کہا، کیوں؟ سلطان کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ اس مرد جانباز کی تحریر نہیں ہو سکتی کہ جس کے حضور میرا دماغ، میرا دل بے اختیار جھک گیا تھا۔ نگار خانم نے انتہائی تند و تیز لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ تو اس بزدل اور شکست خوردہ انسان کی عبارت آرائی ہے جو راستے کے کسی معمولی پتھر سے ٹھوکر کھانے کے بعد چیخ اٹھتا ہے، اور یہ تو اس ناکارہ شخص کی داستان رسوائی ہے جس نے محاذ جنگ سے پیٹھ پھیر لی ہے اور جو شمشیر و سنا کا برق فشاں ساز سننے کی بجائے ایک کمرے میں بند ہو کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے ماتمی رباب چھیڑ رہا ہے۔ نگار خانم نے آج تک سلطان سے اس لہجے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کے لیے محمود کو سکتہ سا ہو گیا، پھر وہ سنبھل کر بولا، یہ تم کہہ رہی ہو نگار خانم؟ والی غزنی کے لہجے میں کرب بھی تھا اور انتہا کی تلخی بھی۔ کیا تم بھی میرے سازگار موسم کی شریک تھی؟ ہاں سلطان عالی قدر۔ یکا یک نگار خانم کے ہونٹوں پر ہلکا سا استہزائیہ تبسم ابھر آیا تھا۔ آج صاحب جاہو جلال پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ دنیا کا کوئی شخص شکست و ناکامی کا شریک نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک آدم زاد ہوں اور اسی دنیا کی مخلوق ہوں، اس لیے میں نے بھی اس محمود سے محبت کی تھی جس کا مستقبل نصف النہار کے سورج کے مانند تابناک تھا اور جو نئے انداز سے فتوحات کی نئی تاریخ لکھنے کا حوصلہ رکھتا تھا، مگر افسوس میری نظروں نے بڑا فریب کھایا اور میں نے اپنی متاع دل کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو حقیقتاً میرے معیار عشق پر پورا نہیں اترتا تھا۔ سلطان محترم، مجھے اپنی لغزش نگاہ پر بے حد ندامت ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ نگار خانہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر والی غزنی کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا اور شدت غضب سے اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ ایسی ریاکاری اور ایسی منافقت! غصے کی زیادتی سے محمود کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ کیا تو بھی حرص و ہوس کی تاجر تھی نگار خانم؟ میں نے جذبوں کی ایسی غلیظ سوداگری آج تک نہیں دیکھی۔ تجھ سے بہتر تو میری بیویاں ہیں جنہیں میں کل تک دنیا کی سب سے خود غرض خواتین سمجھتا تھا، مگر آج یہ راز فاش ہوا کہ تو ان سے بھی زیادہ پستی میں اتر گئی ہے۔ ان کے خود غرضانہ جذبات کم سے کم سینوں کی قید میں تو رہتے ہیں، تیری طرح زبان تک تو نہیں آتے۔ محمود کا طرز کلام یکسر بدل گیا تھا اور وہ نگار خانم سے کسی کنیز کی طرح سلوک کر رہا تھا۔ صاحب جاہو جلال، یہ ریاکاری اور منافقت نہیں، حقیقت پسندی ہے۔ نگار خانم نے والی غزنی کے غضبناک لہجے کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر انتہائی پرسکون انداز میں بول رہی تھی۔ سلطان ذی حشم نے غور نہیں فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو انسان کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اگر میں نے زوال کے وقت حضور والا کی طرف پشت کر لی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نگار خانم نے بڑی جارحانہ روش اختیار کی تھی۔ اس صاف گوئی پر والی غزنی حیران بھی تھا اور اس کے دل و دماغ بھی جل رہے تھے۔ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیرے منہ موڑ لینے سے میرا اقتدار ختم ہو جائے گا؟ محمود کے لہجے سے نگار خانم کے لیے انتہائی تحقیر و تضحیک کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کے اقتدار کے خاتمے کی بات نہیں کی سلطان عالی مقام۔ نگار خانم کے ہونٹوں پر تبسم کچھ اور گہرا ہو گیا تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ اہل خان سے شکست کھا چکے ہیں اور مجھے شکست خوردہ انسانوں سے شدید نفرت ہے۔ پھر بھی ماضی کے رشتے کا احترام مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ بلخ و خراسان تو آپ کی دسترس سے بہت دور جا چکے۔
غزنی کی خبر لیجئے کہ دارالحکومت بھی دشمنوں کی یورشوں سے محفوظ نہیں۔ بس خاموش ہو جاؤ نگار خانم کہ تیری دریدہ دہنی گستاخی کی حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ والی غزنی چیخ اٹھا، اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ والد محترم درست فرماتے تھے کہ تو اسد شیرازی کی بیٹی ہے، ایک نہ ایک دن اپنی اصل کی طرف ضرور لوٹے گی، اور آج وہ دن آ گیا۔ یہ بڑی اریاں گالی تھی۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ لفظوں کے زہر آلود نشتر نے اس کے دل و جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں، پھر بھی صورتحال کی نزاکت کے سبب اسے لمحوں میں سنبھل جانا پڑا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ میں اسد شیرازی کی بیٹی ہوں؟ افسوس، میں نے اپنا کیسا قیمتی وقت تجھ جیسی زمانہ ساز عورت کی طلب و جستجو میں گزار دیا۔ والی غزنی کا لہجہ زہر فشا ہونے کے ساتھ ساتھ تعصف آمیز بھی تھا۔ شکر کیجئے کہ یہ زمانہ ساز عورت بہت جلد بے نقاب ہو گئی، ورنہ آپ ساری عمر اندھیرے میں بھٹکتے رہتے اور سلطان معظم کے مزید قیمتی ماہ سال برباد ہو جاتے۔ ایک بار پھر نگار خانم کے ہونٹوں پر وہی بے نیازانہ تبسم ابھر آیا تھا۔ افسوس، میں نے کس بے ضمیر عورت کے نام معذرت نامہ تحریر کیا جس کی خواہشات ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ والی غزنی کے لہجے میں بدستور نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ تاریخ مجھ جیسے فاتح کے بارے میں کیا کہے گی؟ ایک بے وفا عورت کی بارگاہ حسن میں اس حد تک جھکا کہ جلال سلطانی بھی فروخت کر ڈالا۔ محمود کو معذرت نامہ لکھنے پر شدید ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ تاریخ کچھ نہیں کہے گی سلطان محترم۔ نگار خانم چند قدم آگے بڑھی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ محمود کو اس کا تحریر کردہ معذرت نامہ پیش کر دیا۔ اس تحریر کو میری آنکھوں کے سوا کسی دوسرے نے نہیں دیکھا، اور اب میں بھی یہ سوچ کر ان تمام الفاظ کو بھول چکی ہوں کہ وہ ایک سلطانی ادا تھی۔ محمود چند لمحوں تک بے حس و حرکت کھڑا رہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا معذرت نامہ لے لیا۔ آپ مطمئن رہے مالک جاہ و حشم، نگار نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی خبر نہ ہوگی کہ امیر محمود بن امیر سبکتگین کبھی کسی حقیر و بے وفا کنیز کی بارگاہ حسن میں بھی خم ہوئے تھے۔ وقت کے مورخ کا قلم بس یہی لکھے گا کہ والی غزنی صرف صاحب جلال تھے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر نگار خانم مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خلوت سلطانی سے نکل گئی۔ قصر شاہی کے باہر بہت اندھیرا تھا۔ چشم فلک کے سوا محل کا کوئی محافظ یا پہرے دار یہ منظر نہ دیکھ سکا کہ نگار خانم تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یکا یک ایک ستارہ ٹوٹا اور تحت نظر افق پر روشنی کی لکیر بنتی چلی گئی۔ نگار خانم کے جاتے ہی محمود نے اس نقشے کی طرف دیکھا جو سلطانی نشستگاہ کی دیوار پر آویزاں تھا۔ پھر والی غزنی نے آگے بڑھ کر اپنے خنجر سے بلخ اور خراسان کے مقام پر شگاف ڈال دیے۔ میں آ رہا ہوں اہل خان، محمود نے غائبانہ طور پر اپنے خسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ قصر وفا پر شب خون مارنے والے، اعتبار کے قاتل اہل خان، میں بہت جلد تیرے احتساب کے لیے آ رہا ہوں۔ تیری وجہ سے غزنی کی کنیزیں بھی جلال سلطانی کا مذاق اڑانے لگی ہیں۔ ادھر سلطان محمود ہرات کے حاکم ارسلان جاذب کے مشوروں سے اہل خان کے مقابلے کے لیے نئے انداز سے فوجی تیاریاں کر رہا تھا، اور ادھر بلخ و خراسان کے امراء والی غزنی کی واپسی سے مایوس ہو چکے تھے۔ نتیجتاً ان لوگوں نے اپنے جان و مال کو بچانے کے لیے اہل خان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ پھر 3 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد سلطان محمود نے ایک زبردست فوج تیار کی اور بڑے جارحانہ عزائم کے ساتھ بلخ کی طرف بڑھا۔ بلخ کے نگران حاکم سالار جعفر تغین سابقہ فتح کے نشے میں چور والی غزنی کے مقابلے کے لیے باہر نکلا، مگر جب اس کے جاسوس سپاہیوں نے یہ خبر دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو جعفر تغین کے اعصاب پر شدید خوف طاری ہو گیا، اور وہ محمود سے مقابلہ کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ غزنی کے سالاروں نے جعفر تغین کے فرار کو نیک فال قرار دیتے ہوئے سلطان محمود کو مبارکباد پیش کی۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے، والی غزنی نے سرداران قوم کی مبارکبادوں کے جواب میں کسی خاص تاثر کا اظہار کیے بغیر کہا۔ جعفر تغین کے فرار سے کسی فریب میں نہ پڑ جانا کہ ہمارا حقیقی دشمن اہل خان تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ عیار ہے۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد محمود نے اپنے معتمد ارسلان جاذب کو اہل خان کے دوسرے سالار سیاوش تگین کے تعاقب میں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ارسلان جاذب نے سلطانی حکم کے مطابق سیاوش تگین کی طرف پیش قدمی کی اور ہرات سے ماوراء النہر کی طرف انتہائی تیز رفتاری سے بڑھا۔ جب سالار جعفر تگین فرار ہو کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس نے سلطانی حملے کی خبر دی تو اہل خان کسی قدر پریشان نظر آنے لگا۔ پھر اہل خان کی یہ پریشانی اس وقت دور ہو گئی جب مدد کی درخواست پر چین کا بادشاہ قدر خان اپنے 5000 منتخب سوار لے کر اس سے آن ملا۔
اہل خان اس تازہ دم کمک کے آ جانے سے بہت مسرور و مطمئن ہوا۔ پھر وہ ایک کثیر فوج لے کر محمود کو نیست و نابود کر دینے کے دعووں کے ساتھ دریائے جیہوں کے پار اترا اور بلخ سے 4 کوس کے فاصلے پر سلطان غزنی کے مقابلے کے لیے خیمہ زن ہوا۔ محمود نے اپنے لشکر کو اس انداز سے ترتیب دیا تھا کہ قلب فوج پر اپنے حقیقی چھوٹے بھائی امیر نصیر الدین حاکم جرجان اور نامور سالار عبداللہ تائی کو مقرر کیا، میمنہ پر سالار التو نتاش کو متعین کیا اور میسرہ کو حاکم ہرات ارسلان جاذب اور دوسرے افغان سرداروں کی نگرانی میں دیا۔ پھر طبلِ جنگ بجا اور فریقین کے لشکر بڑے وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے پر جھپٹے۔ سواروں کی کثرت کے سبب پوری فضا گھوڑوں کی ٹاپوں کے شور سے گونج رہی تھی اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے میدان جنگ تاریک ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس شدت سے لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ تلواروں اور نیزوں کی شدید ضربوں سے انسانی جسموں کی دھجیاں اڑ گئیں اور نسل آدم کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ اہل خان کی قیادت میں ترک سپاہی بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ اہل خان کی فوج کو پسپا کر دے گا، مگر اس وقت محمود کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے جب اس نے ترک سپاہیوں کو مردانہ وار آگے بڑھتے دیکھا۔ ایک تو غزنی کے سپاہیوں کی تعداد بھی کم تھی، دوسرے اہل خان کے فوجی جان نثارانہ انداز میں لڑ رہے تھے۔ اس لیے جنگ کے دوسرے روز محمود کو اس بگڑی ہوئی صورتحال کا احساس ہو گیا کہ اگر ترکوں کی پیش قدمی کا یہی عالم رہا تو غزنی کے لشکروں کو سنگین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بڑے گراں لمحات تھے۔ والی غزنی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کئی جنگی حربے آزمائے، مگر اہل خان کے سپاہی بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے۔ اب محمود اور اس کی شکست میں چند قدموں اور چند گھنٹوں کا فاصلہ تھا۔ ایسی نازک ساعتوں میں اچانک والی غزنی کو نظام شاہ کے الفاظ یاد آئے: فرزند، اگر کسی محاذ جنگ پر شکست تمہارے قریب تر ہونے لگے تو فاتح بدر و احد کے وسیلے سے تائید الہی کو پکارنا، پھر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ تلواروں کے شور اور زخمی انسانوں کی چیخوں کے درمیان جب ایک مرد قلندر کے الفاظ کی بازگشت سنائی تھی تو محمود کا دل ٹھہر گیا۔ وہ کسی تاخیر کے بغیر گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنا سر خاک پر رکھ دیا۔ اے اللہ، میں خاک بسر تھا اور تیرے سامنے خاک بسر ہی رہوں گا۔ میرے دانستہ اور نادانستہ غرور و تکبر کو معاف فرما کہ دنیا کی ہر فتح اور ہر نصرت تیرے آستانہ کرم کی بھیک ہے۔ میری دستار فضیلت کو اہل خان کی ٹھوکروں سے محفوظ رکھ اور اپنے حبیب پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مجھے دشمنوں پر اختیار دے کہ تو سارے اختیارات کا تنہا مالک ہے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد خاک آلود پیشانی کے ساتھ والی غزنی ایک کوہ پیکر ہاتھی پر سوار ہوا اور صرف اللہ کی رحمت کے سہارے اہل خان کی طرف بڑھا۔ سلطنت غزنی کے تمام تجربے کار سپہ سالار اپنے امیر کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھے۔ رعب سلطانی سے ان کی زبانیں خاموش تھی، مگر چہروں پر گہری اداسیاں اور پریشانیاں رقص کر رہی تھی۔ پھر بھی سالار عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے تمام مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عرض کیا: سلطان ذی حشم، محاذ جنگ کی صورتحال بگڑ چکی ہے۔ اس صورت میں آپ کا یہ اقدام آداب جنگ کے خلاف نظر آتا ہے۔ خاکم بدہن، کہیں وقت کا مورخ اس جنگ کے نتیجے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ نہ لکھ دے کہ اعصاب کی شکستگی کے باعث والی غزنی اور اس کے جان نثاروں نے خودکشی کر لی۔ سلطان محمود نے عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ کیا تم دونوں اس بے وفا زندگی کی محبت میں غرق ہو کر موت سے ڈرنے لگے ہو؟ والی غزنی کا لہجہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ نہیں صاحب جاہو جلال، عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے بیک زبان کہا، ہم تو اپنی حقیر جانیں سلطان ذیشان کے ہاتھوں فروخت کر چکے ہیں، اور پھر ہماری جانوں کی حیثیت ہی کیا؟ کل ہزاروں ارسلان جاذب اور ہزاروں عبداللہ تائی پیدا ہو جائیں گے، مگر یہ خطہ ارض دوسرا محمود کہاں سے لائے گا؟ یہ کہتے کہتے سلطان کے جان نثاروں کی آنکھیں بھیگ چلی تھی۔ عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کی گفتگو سن کر محمود کی حالت قہر زائل ہو گئی اور وہ ستائشی نظروں سے اپنے سالاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم اللہ کی صفت خلاقی پر یقین رکھتے ہو تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ وہ بھانج زمین کی کوکھ سے ایک نہیں بے شمار محمود پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم محمود بن امیر سبکتگین کی خوشنودی کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہو۔ تمہارا مقصد حیات کسی ایک شخص کی خواہشات کے محور پر رقص کرنا نہیں۔ عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے شرمندہ ہو کر اپنی گردنیں جھکا لی۔ پھر بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا امیر خودکشی کرنے جا رہا ہے تو اہل وفا کے مانند چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ کہ اب خودکشی ہی ہماری زندگی ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنے فیل بان کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کو آگے بڑھائے۔
جنگی نقطہ نظر سے واقعتاً سلطان کا یہ اقدام خودکشی کے مترادف تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی غزنی کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی، اور وہ بساط جنگ جس پر ایلک خان کو مکمل غلبہ حاصل تھا، دیکھتے ہی دیکھتے درہم برہم ہو گئی۔ محمود کا ہاتھی تیز رفتاری کے ساتھ دشمن سپاہیوں کو رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ نما جانور ایلک خان کے ہاتھی کے قریب پہنچا اور اس نے پہلے ہی حملے میں ایلک خان کے فیلبان کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر اوپر کی طرف اچھال دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ یکایک محمود کے ہاتھی نے دوسرا زاویہ بدلا اور بے شمار ترکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جب غزنی کے فوجیوں نے دشمن کے سپاہیوں کو حالت انتشار میں دیکھا تو وہ سب کے سب متحد ہو کر ایلک خان پر حملہ ہوئے۔ آن کے آن میں میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ بخارا کے حاکم ایلک خان اور چین کے بادشاہ قدر خان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ اپنے لشکروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور دریائے جیہوں کو پار کر کے اپنے علاقوں میں داخل ہو گئے۔ تائید الہی کے سبب ایک یقینی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بے شمار دشمنوں کی لاشیں اور ایلک خان کے فرار کا منظر دیکھ کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان غزنی ہاتھی سے نیچے اترا اور اسی خون آلود زمین پر سجدہ شکر ادا کیا۔ ایلک خان محمود کے اعتبار کے قابل نہیں تھا، اس لیے والی غزنی کو اپنے خسر سے شدید نفرت تھی، اور یہی نفرت اسے ایلک خان کے تعاقب پر اکسا رہی تھی۔ پھر ایک رات آرام کرنے کے بعد سلطان نے طے کر لیا کہ وہ اس وقت تک ایلک خان کا تعاقب جاری رکھے گا جب تک کہ حاکم بخارا والی غزنی کی غلامی کا طوق پہننے کے لیے اپنی گردن پیش نہیں کر دے گا۔ سلطان کے اس جذباتی فیصلے سے باخبر ہونے کے بعد چند سپہ سالاروں نے دبی زبانوں میں عرض کیا، حضور والا، شدید سردی کا یہ موسم دشمن کے تعاقب کے لیے سازگار نہیں۔ ہمارے سپاہی برفانی ہواؤں کو برداشت کرنے کے عادی نہیں ہے، اس لیے سلطان عالی قدر اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرماتے ہوئے ایلک خان کے تعاقب کا ارادہ ترک کر دے تو یہ حکمت عملی زیادہ مناسب ہوگی۔ غزنی کے سالاروں کا مشورہ نہایت صائب تھا، مگر سلطان کے دل و دماغ آتش انتقام میں جل رہے تھے، اس لیے محمود نے برفانی ہواؤں کی شدت کا احساس کیے بغیر ایلک خان کا تعاقب شروع کر دیا۔ روانگی کی تیسری رات جنگل میں شدید برف باری ہوئی اور اس قدر سخت سردی پڑی کہ سلطانی لشکر کے سپاہیوں اور دوسرے خدمتگاروں کے جسم ٹھٹرنے لگے۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے سلطان کے خیمے میں بہت سی انگیٹھیاں جلائی گئی، نتیجتاً اس قدر حدت بڑھ گئی کہ اکثر لوگ اپنے سردیوں کے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران ایک غلام کسی کام سے والی غزنی کے سامنے آیا تو سلطان محمود نے ازراہ مذاق اس سے کہا، باہر جا کر ذرا سردی سے کہو کہ اس قدر جان توڑ کوشش کیوں کر رہی ہے، ہم لوگوں کا تو گرمی سے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے تک اتار ڈالے ہیں۔ غلام احتراماً جھکا اور الٹے قدموں سلطان کے خیمے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر عرض کرنے لگا، میں نے سردی کو حضور کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر سردی کیا کہتی ہے؟ سلطان محمود نے مسکراتے ہوئے غلام سے پوچھا۔ سردی نے جواباً عرض کیا ہے کہ اگر سلطان اور اس کے خاص خدمتگاروں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا ہوا، مگر میں سائسوں اور دوسرے ملازموں کو آج کی رات اس قدر تنگ کروں گی کہ کل صبح سلطان اور اس کے امیر اپنے گھوڑوں کی تیمارداری خود کریں گے اور پھر انہیں مجھ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ اگرچہ سلطان محمود نے اپنے غلام سے تفریحاً بات کی تھی، مگر ذہین غلام کے جواب سے وہ بہت پریشان اور افسردہ خاطر ہوا۔ پھر دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کو غزنی کی طرف واپسی کا حکم دے دیا۔ طویل مسافت کے بعد سلطان محمود غزنی پہنچا تو شہری باشندوں کی اکثریت نے اپنے فرما روا کا پرجوش استقبال کیا۔ سلطان نے خوشی کے اس موقع پر غریبوں میں نقد رقوم، اناج اور کپڑے تقسیم کیے۔ پھر وہ نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مرد قلندر کی دعائیں لے کر قصر شاہی پہنچا۔ حرم سرا کی خواتین اپنے فاتح حکمران کی خدمت میں نظریں پیش کرنا چاہتی تھی، مگر والی غزنی نے فوری طور پر انہیں شرف باریابی نہیں بخشا۔ وہ سب سے پہلے ایلک خان کی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ پھر محمود نے اپنی رازدار کنیز شارکا کے ذریعے ایلک خان کی بیٹی کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، آج میری قسم پوری ہوئی اور اب تیرا چہرہ دیکھنا میرے لیے حلال ہے۔ ایلک خان کی بیٹی شرم و ندامت سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے تیرے تالے آزما باپ کو گیدڑوں کی طرح میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ محمود کے الفاظ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ اب اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شیر غزنی کون ہے، اور غزنی کی مملکت کی بنیاد بے اعتبار کاندھوں پر نہیں رکھی گئی ہے۔ سلطان معظم، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، ایلک خان کی بیٹی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میرے والد ایک خود غرض انسان ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ کی اعلیٰ ظرفی کا بھی اعتراف ہے۔ شکر ہے ملکہ عالیہ کہ تم بہت جلد راہ راست پر آ گئی۔ محمود کے غیظ و غضب کی آگ سرد پڑ گئی تھی۔ میں خوشی کے اس یادگار موقع پر تمہارا قصور معاف کرتا ہوں۔
اس کے بعد والی غزنی نے اپنی رازدار کنیز کو دوبارہ تنہائی میں طلب کیا۔ شارکا، اسی وقت جا اور اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کے سامنے ہماری شاندار فتح کا تفصیلی حال بیان کر۔ محمود کا یہ مزاج تھا کہ جب اس کے دل میں کسی شخص کی طرف سے گرہ پڑ جاتی تھی تو وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا۔ اپنی اسی جارحانہ فطرت کے سبب وہ نگار خانم کو بھی اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی کنیز شارکا خلوت سلطانی سے باہر نکلی، محمود نے حرم سرا کی خواتین کو نظریں پیش کرنے کی اجازت دے دی اور اس کے ساتھ ہی 3 دن تک جشن منانے اور پورے شہر میں چراغاں کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پھر جب رات کے وقت جشن نشاط اپنے عروج پر پہنچا تو کنیز شارکا خلوت سلطانی میں حاضر ہوئی۔ محمود اسے دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ تو نے نگار خانم کے سامنے ہماری بے مثال فتح کا ذکر کس انداز سے کیا شارکا؟ والی غزنی نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر حسرت اور نفرت کی عجیب سی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ صاحب جاہو جلال، کنیز نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دیا۔ غیر متوقع طور پر شارکا کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ محمود کے لہجے سے انتہائی تجسس کا اظہار ہو رہا تھا۔ کنیز نے دہشت زدہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ تو خاموش کیوں ہے شارکا؟ والی غزنی نے تیز آواز میں اپنی کنیز سے سوال کیا۔ یہ تیرے چہرے کی رنگت زرد کیوں ہو گئی ہے؟ حضور والا نے فرمایا تھا کہ حدود غزنی میں نگار خانم کا وہی مقام ہے جس پر خود صاحب جاہو جلال فائز ہے، کنیز نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آخر تو کیا کہنا چاہتی ہے شارکا؟ محمود نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ کنیز نگار خانم کے الفاظ دہرانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ شارکا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، تجھ پر کسی دوسرے کے گناہ کی ذمہ داری نہیں۔ والی غزنی سنبھل گیا۔ اب وہ کسی غیر متوقع خبر کا منتظر تھا۔ نگار خانم ایک کم ظرف خاتون ہے جس کے نحیف کاندھے عنایات خسروانہ کا بارے گرا اٹھانے سے قاصر ہیں۔ شارکا رک رک کر بول رہی تھی۔ نگار خانم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے سلطان نے جس انداز کی فتح پائی ہے، ایسی فتوحات تو عام سپاہیوں کے بچے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ نگار خانم کا جواب سن کر کچھ دیر کے لیے والی غزنی کا چہرہ دھواں ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ جلال سلطانی کی وہی کیفیت لوٹ آئی۔ خدا کی قسم، اسد شیرازی کی بیٹی نہیں جانتی کہ امیر محمود بن امیر سبکتگین کیسا فاتح ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب نگار خانم میری فتوحات کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گی۔ ہاں، وہ دن ضرور آئے گا، اور اس دن سے پہلے سلطان غزنی کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی محمود نے ہاتھ کے اشارے سے کنیز شارکا کو باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ اگرچہ ہر طرف جشن فتح کا ہنگامہ جاری تھا اور قصر شاہی کے بام و در قندیلوں سے جگمگا رہے تھے، لیکن والی غزنی کے جذبات کی دنیا میں بڑا تکلیف دہ سناٹا تھا اور کائنات دل پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ رات سلطان نے شدید اذیت و کرب میں گزاری۔ اس کی نظروں کے سامنے نگار خانم کے مختلف پیکر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ محمود کی کمسنی سے منصب سلطانی تک بے شمار ایسے مراحل آئے تھے جب نگار خانم غزنی کے وجیح اور مالدار ترین سردار سے وابستہ ہو سکتی تھی، مگر اس نے ایسے کئی رشتوں کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، یہاں تک کہ امیر جلال کی قید میں رہ کر بے پناہ تشدد برداشت کرتی رہی، لیکن کسی موڑ پر اس کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ پھر اچانک اسے کیا ہو گیا کہ وہ موسم کی طرح بدل گئی، اور محمود کے معذرت نامے کے باوجود اس نے اتنا جارحانہ اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کر لیا کہ وہ کسی بے وفا عورت کی طرح سلطان کو شکستگی اور تنہائی کے عالم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ والی غزنی مسلسل سوچے جا رہا تھا، مگر اس کے لیے نگار خانم کا طرز عمل ناقابل فہم تھا۔ ایک کنیز کے سامنے ایسا گستاخانہ سلوک، مزاج عامریت کو ٹھیس پہنچی تو محمود کے دل و دماغ جل اٹھے، اور سلطانی انا پر نگار خانم کے انکار کا تازیانہ پڑا تو والی غزنی تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے اقتدار کی بے پناہ طاقت نے محمود کے ذہن کا حصار کر لیا، اور خود غرضی اور نفرت پرستی کی لہر نے سلطان کو اکسایا کہ وہ جبرن نگار خانم کو اپنی کنیزوں کے حلقے میں داخل کر لے، مگر فوراً ہی اسے نظام شاہ کا خیال آ گیا اور والی غزنی کے اعصاب پر ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ محمود نے بڑی کوشش کے بعد ان وسوسوں سے نجات حاصل کی، پھر رات کے پچھلے پہر شدید نفرت و کراہیت کے ساتھ اپنے ذہن سے نگار خانم کے تصور کو جھٹکتے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔ وقت کے عظیم فاتح، ایک وعدہ شکن عورت کے لیے اتنی بے قراری، تیرے سامنے نگار خانم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک عامر نے دولت و اقتدار کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی اور اپنے احساس شکست کو عیش و آرام کے سیل بلاخیز میں غرق کر دیا۔